तला का शाह हुसैन, अख दा तारा दिल दा चैन, अख दा तारा दिल दा चैन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दतन फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हम्दो सलात के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतिशाम बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बातौफ़ीक़ बारी ताला मुझे और आपको दर्स कुरान मजीद की सआदत हासिल हो रही है। दुआ है अल्लाह ताला मेरी और आपकी शिरकत का एक एक लम्हा कबूल फरमाए और काबिल अमल बातों पर तौफ़ीक़ अमल नसीब फरमाए। अब जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त दीन इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया तो पूरा आलम कुफ़र हुजूर और असहाब हुजूर के ख़िलाफ़ जमा हो गया। तरह तरह के दुख, तकलीफ़ें, मुसीबतें, परेशानियाँ, नामुवाफ़िक हालात के चक्कर थे जो हुजूर और असहाब हुजूर को देखना पड़े। इन राहों में कांटे भी बिछाए गए, गड्ढे भी खोदे गए, गंदी ओजरियाँ जिसमें अत्थर पे डाली गई। एक बदबख्त गले में कपड़ा डालकर ताऊ भी देता है। शाबे अबी तालिब की घाटी के दुख कौन भूल सकता है। 3 साल तक मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम का मुआशी और समाजी बाइकॉट कर दिया गया। ना गल्ला पहुँचने दिया जाता है और ना पानी पहुँचने दिया जाता है, और हालत ये थी कि लोग सूखे पत्ते खा खा कर गुज़र औक़ात करने पर मजबूर हो चुके थे। लेकिन जब देखा कि मक्के के हालात बदलने की तरफ नहीं आ रहे तो मेरे हुजूर एक तवील और कठिन सफ़र करके अहले ताइफ के पास पैगाम लेकर पहुँचे और उनके बड़े बड़े सरदारों को दीन इस्लाम की तबलीग की। उन्होंने भी इनकार कर दिया, हम आपकी बात को तस्लीम नहीं करते। हुजूर फरमाए कि मैं बड़ी मोहब्बत से तुम्हारे पास पैगाम लेकर आया था, तुमने बात को तस्लीम नहीं किया, ये तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन तुम इतना ज़रूर करना कि मक्के वालों को ना बताना कि मैं तुम्हारे पास पैगाम लेकर आया था। तो उनमें से एक कहने लगा कि हम आपका राज क्यों रखें, हम तो लोगों को बताएंगे कि नया दीन हमारे पास भी आया और हमने भी मुस्तरद कर दिया। बात यहाँ तक भी रहती तो ये एक अम्र आखिर था, लेकिन हमें तारीख़ बताती है कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम वापस पलटने लगे तो उन्होंने 2 रोया की तारों में ओबाशों को खड़ा किया और उनके हाथों में पत्थर दिए। जब मेरे हुजूर चलते वो महबूब अलैहिस्सलाम के कदमों पे पत्थर मारते, एक कदम पे पत्थर लगता तो मेरे हुजूर दूसरे पे पलटते, दूसरे पे पत्थर लगता मेरे हुजूर वापस पहले पे पलटते। शिद्दत दर्द और एहसास करब से थक कर मेरे हुजूर नीचे ज़मीन पर बैठ जाते, उनके 2 औबाश आगे बढ़ते, हुजूर अलैहिस्सलाम को कंधों से पकड़ कर खड़ा करते, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फिर चलते, वो फिर पत्थर मारते। इतने पत्थर मारे गए कि चाँद से खूबसूरत पिंडलियाँ खून से नुचड़ने लगीं। नालैन थे कि खून से भर चुके थे, अब मज़ीद चलने की भी सकत बाकी नहीं थी। एक फ़रिश्ता हाज़िर खिदमत है, अगर कहें तो अभी दोनों पहाड़ों को मिलाकर पूरी बस्ती को ही मलिया बेट कर देते हैं। लेकिन हुजूर फरमाया कि मैं रहमत बन के आया हूँ, ज़हमत बन कर नहीं आया। पत्थर खाकर दुआएं देना ये एक पैगंबर का हौसला हो सकता है। हमारी तो तकरीर पे लोग सुभान अल्लाह ना कहें तो हमारा मिजाज बिगड़ जाता है। आज का ख़तीब कहता है मुझे बुलाने से कबल इतने अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, मैं फिर बात करने के लिए आऊँगा। आज कहा जाता है जब किताब मुफ्त नहीं तो तकरीर मुफ्त क्यों। तो जनाब गाड़ी पेट्रोल से चलती है और पेट मेरे बच्चों को भी लगा हुआ है। ये कौम को सारी बातें कौन सुना रहा है, जिसका वक़्त लेने के बाद लोग महीना महीना प्रोग्राम पे मेहनत करते हैं, जिसके शहर में दाखिल होते बड़े बड़े बैनर्स अवेज़ा किए जाते हैं,
جس کے پنڈال میں داخل ہوتے زوردار نعروں کا استقبالیہ پیش کیا جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ تو میں کہنا چاہوں گا صاحب، تو گاڑی کے خرچے، پیٹرول کا ریٹ، کتابوں کی قیمت گنواتا ہے، آپ ذرا دیکھ میرے رسول کا انداز تبلیغ، لوگ پتھر مارتے ہیں، میرے رسول مٹھی بولی سے بات کرتے ہیں، لوگ اوجریاں ڈالتے ہیں اور حضور جولی اٹھا کر ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اتنی کٹھن تبلیغ، اور پھر آپ کا یہ حکم قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں میں تم سے دین کی تبلیغ کا کوئی صلہ، کوئی اجرت، کوئی عوض، کوئی تنخواہ، لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ تم بات سننا نہیں چاہتے تھے، میں نے پیغام تمہاری روحوں میں اتارا، میں نے تمہیں دین کی دعوت دی، تم نے پتھر اٹھا لیے، آج دین روحوں میں اتارنے کے بعد لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قرابت داروں سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے محبت اور مودت کے رشتے کو قائم رکھنا۔ اس پر علماء نے گفتگو کی ہے کہ جب پہلے کہا کہ میں کچھ نہیں مانگتا تو بعد میں قرابت داروں کی محبت کا سوال کیوں رکھا گیا؟ اگرچہ یہ کوئی مادیت کی چیز نہیں ہے، لیکن باہر کے وسیلے کی ایک صورت تو بنتی ہے۔ تو علماء نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا یہ بھی حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا تھا، اس میں بھی امت کی بھلائی پیش نظر تھی۔ اگر تم میرے اہل بیت رسول سے پیار کرو گے تو فائدہ میرا نہیں، فائدہ تمہارا ہی ہے کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہ امت کو حضور علیہ السلام نے ضمانت دی تھی، فرمایا جب تک تم دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، لا تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ کون سی دو چیزیں؟ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور فرمایا دوسرے میرے اہل بیت رسول۔ جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ خود امت کو ترغیب دی میرے اہل بیت سے پیار کرنا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ترغیب کے لہجے میں فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں رب کا خوف یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملہ میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملہ میں اللہ کا خوف یاد کرواتا ہوں۔ اتنی کٹھن تبلیغ، اور صرف ایک تقاضا کیا جا رہا ہے حکم خداوندی پر امت کی بھلائی کے لیے کہ تم اہل بیت سے محبت کرنا۔ آقا کریم علیہ السلام نے خود اپنا عمل امت کے سامنے رکھا۔ میرے حضور کتنا پیار کیا کرتے تھے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ۔ کبھی شہزادوں کو اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، کبھی اپنے مبارک سینے پہ کھڑا کرتے ہیں، اور کبھی ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا دیتے ہیں۔ کبھی حضور اپنی مبارک زبان ان کے منہ میں رکھتے ہیں اور کبھی ان کی زبان اپنے مبارک منہ میں رکھتے ہیں۔ کبھی حضور دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، مالک تو بھی ان سے پیار فرما، اور مالک جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما۔ قیامت تک میرے محبوب علیہ السلام کی دعا ہے اس شخص کے نام جو حسنین کریمین سے پیار کرے گا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں رب رب ہو کے اس سے پیار کرے گا۔ کبھی آقا کریم علیہ السلام دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میرے بیٹے حسن سے پیار کیا، لوگوں جس نے میرے بیٹے حسین سے محبت کی، جس نے ان کے بابا علی سے پیار کیا، جس نے ان کی والدہ فاطمہ سے وفا کی، فرمایا جس نے ان چاروں سے پیار کیا کل قیامت کے دن محمد کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ننھی عمر ہے، سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہیں، ابھی نیا نیا چلنا سیکھا ہے، مسجد نبی میں داخل ہوتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام سے گرتے ہوئے شہزادے دیکھے نہیں جاتے۔ میرے حضور اپنا منبر اپنا خطبہ چھوڑ کر جا کے شہزادوں کو اٹھا کے گود میں بٹھا لیتے ہیں، اور حضور فرماتے لوگوں رب نے سچ فرمایا ہے، اولاد بڑی آزمائش ہے۔ فرمایا میں خطبہ دے رہا تھا لیکن مجھ سے گرتے ہوئے شہزادے دیکھے نہیں جا سکے۔ کبھی حضور ان کو گود میں بٹھا کے فرماتے ہیں لوگوں میرا حسن میری امت کا سردار بیٹا ہے، مجھے بڑی امید ہے یہ امت کے دو بڑے گروہوں میں کل صلح کروا دے گا۔
اور کبھی حضور ان کے بارے فرماتے ہیں لوگو حسین مجھ سے ہیں اور میں محمد حسین سے ہوں۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ شہزادے حضور کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں تو بے ساختہ زبان سے نکلا واہ واہ کیسی خوبصورت سواری میسر آ رہی ہے، تو حضور میں عمر صرف سواری دیکھ رہے ہو، ذرا شاہ سوار بھی دیکھو کتنا پیارا ہے، میرا بیٹا بھی تو دیکھو کتنا پیارا ہے۔ کبھی حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے پیچھے باجماعت نماز ادا کر رہا تھا، قیام کیا تو سب نے قیام کیا، محبوب علیہ السلام نے رکوع کیا تو ہم نے بھی رکوع کیا، محبوب علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھ دیا تو ہم سب بھی محبوب علیہ السلام کی اقتداء میں سجدہ ریس ہو گئے، لیکن فرماتے سجدہ اتنا طویل ہو گیا کہ میرے دل میں عجیب و غریب قسم کے خیالات آنے لگے، مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے سوچا میں سر اٹھا کے دیکھوں تو صحیح آخر وجہ کیا ہے، حضور علیہ السلام سر انور اٹھاتے کیوں نہیں ہیں؟ فرماتے آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں ایک عجیب خیال تھا جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں حالت نماز میں سر سجدے سے اٹھا کے دیکھوں تو صحیح آخر وجہ کیا ہے۔ فرماتے میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو منظر بڑا عجیب تھا، منظر کیا تھا، آقا کریم علیہ السلام نے مالک کی دہلیز پہ اپنا سر انور رکھا ہے اور محبوب علیہ السلام کی مبارک پشت پہ امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور علیہ السلام سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، کیوں؟ کہیں میرا حسین میری پشت سے نیچے نہ گر جائے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام کے پاس حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضری کا شرف پاتے ہیں، فرماتے مجھے محبوب علیہ السلام سے کوئی حاجت تھی، میں نے اپنا دکھڑا محبوب علیہ السلام کی دہلیز پہ رکھا، رات کا وقت تھا، آقا کریم علیہ السلام نے میری حاجت پوری کر دی، دوران گفتگو میں نے غور کیا کہ محبوب علیہ السلام کی چادر میں کسی چیز کی حرکت کا احساس تھا، تو مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ لیا اے بندہ نواز یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ فرماتے آقا کریم علیہ السلام نے چادر کو کھول دیا، فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہیں، دوسرے پہلو سے امام حسین لپٹے ہیں، اور حضور ان کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں۔ اور کبھی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کہانی سناتے ہیں، ایک دن اپنی والدہ سے عرض کی امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مغرب کی نماز محبوب علیہ السلام کے پیچھے نہ پڑھ کر آؤں، اور امی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا بھی کرواؤں گا۔ ماں سے اجازت لی، وعدہ دعا کے اوپر حضور علیہ السلام کی دہلیز پہ حاضر ہوئے، فرماتے مغرب کی آذان ہوئی، اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی، لوگ نماز مکمل کر کے گھروں کو چلے گئے، اور میں وہیں کونے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا، اور وقت اتنی تیزی سے سمٹا کہ عشاء کی آذان کا بھی وقت ہو گیا، اذان ہوئی، اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی، لوگ نماز مکمل کر کے گھروں کو چلے گئے، اور میں وہیں کونے میں پھر بیٹھ گیا کہ ابھی میں نے اپنی والدہ کے لیے بخشش کی دعا کروانا تھی، لیکن آقا کریم علیہ السلام اپنی عبادات میں اس طرح سے مصروف تھے کہ میری ہمت نہ ہو سکی کہ میں حضور علیہ السلام سے عرض کر سکوں، اور وقت تیزی سے سمٹ رہا تھا، گھر جانے کا خیال آتا تو قدم رک جاتے کہ ایک نماز کی چھٹی لے کر آیا تھا، اب نمازیں بھی 2 ہو گئی ہیں، اور بغیر دعا کے چلا گیا تو ماں ناراض ہوگی، ماں نے تو چھٹی سی شرط پہ دی تھی کہ میرے لیے بخشش کی دعا کروانا، آقا کریم علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگتا، ادب مانے ہو جاتا کہ حضور تو اپنی عبادات میں مصروف ہیں، فرماتے اسی کشمکش میں بیٹھا تھا، خیال آتا ہوگا کہ کیسے کہوں گا کہ حضور جی آپ سے ملاقات کو جی کر رہا تھا، اور ادھر ماں سے بخشش کی دعاؤں کے وعدے پر چھٹی لے کر آیا ہوں، ایک نماز کی چھٹی تھی اب نمازیں بھی 2 ہو گئی۔ فرماتے تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم علیہ السلام اپنے مصلی امامت سے اٹھے اور کاشانہ اقدس کی طرف بڑھنے لگے، تو میرا دل دھڑکنے لگا کہ حذیفہ اب تو موقع ہاتھ سے جا رہا ہے، اور اگر حضور اب گھر چلے گئے پھر تو صبح ملاقات ہوگی۔ فرماتے غیر ارادی طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم کچھ تیز ہوئے تو قدموں کی آہٹ اور آواز پیدا ہوئی، آقا کریم علیہ السلام نے رات کے اندھیرے میں پیچھے پلٹے بغیر پوچھا من ھذا، کون ہے جو میرے پیچھے پیچھے آ رہا؟ حذیفہ تو نہیں ہے؟
قلت نعم، جی جی حضور میں حذیفہ ہی ہوں۔ حضور میں حذیفہ، اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ ابھی حذیفہ گھر سے نہیں چلے تھے کہ حضور علیہ السلام کو پتہ تھا کہ حذیفہ کس بات کی چھٹی مانگ رہے ہیں۔ فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش کھڑے ہیں کہ کام کیا بتاؤں، کام تو محبوب علیہ السلام نے لبوں تک بھی نہیں پہنچنے دیا۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو حضور علیہ السلام کی دہلیز پر پہنچ کر ہم اپنے دکھڑے اپنی کہانیاں سناتے ہیں، کہا یہ سب کچھ صرف اپنی دل کی تسلی کے لیے ہوتا ہے، ورنہ وہ محبوب تو وہ ہیں جو بند لبوں کی کہانیاں بھی جانتے ہیں، وہ تو بند سینوں کی داستانیں بھی جانتے ہیں، وہاں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے حذیفہ بتاؤ کیا کام ہے؟ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش کھڑے ہیں کہ کام کیا بتاؤں، محبوب علیہ السلام نے کام تو لبوں تک بھی نہیں پہنچنے دیا۔ اب حضور علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، حضرت حذیفہ خاموش ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے خود ہی وقفہ سکوت توڑا اور ظرف میں کہ حذیفہ سنو، ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط، ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا جو آج سے قبل کبھی زمین پر نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ وہ زمین پر آیا ہے۔ یہاں رک کر ایک جملہ کہنا چاہوں گا، میرا سادہ سا سوال ہے، رب کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں میں نہیں حضور والا، لاکھوں نہیں کروڑوں میں، کروڑوں نہیں حضور والا، کروڑوں میں نہیں اربوں میں، اربوں میں نہیں حضور والا، کھربوں میں تعداد ہے۔ کھربوں فرشتوں میں سے زمین کا میرا سوال ہے، اس دھرتی کو وجود کب سے ملا؟ 1400 سال تو میرے محبوب علیہ السلام کو آئے ہوئے گزر چکے ہیں، اور اس سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر اس سے پیچھے جائیں موسیٰ علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر اس سے پیچھے جائیں 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء و رسول اس دھرتی پہ جلوہ فراز ہوئے، پھر اس کے پیچھے جائیں تو حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ جلوہ فراز ہوئے، اور زمین پر حضرت آدم علیہ السلام بعد میں تشریف لائے ہیں، پہلے زمین کو وجود دیا گیا۔ توجہ چاہوں گا، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں سال قبل اس زمین کو وجود دیا گیا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے غور کیجئے گا، لاکھوں کروڑوں سال قبل دھرتی کو وجود ملا، اس کروڑوں سال قبل زمین جو وجود میں آئی، کروڑوں سال قبل آنے والی وجود میں جو زمین ہے، اس میں آسمان سے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں فرشتوں میں سے صرف ایک فرشتہ زمین پر آئے، تو میرے حضور کو پتہ چلتا ہے یہ والا فرشتہ پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ فرشتے کب سے زمین پر آ رہے ہیں؟ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں، اور ان میں سے ایک زمین پر آتا ہے، تو میرے محبوب علیہ السلام کو پتہ لگتا ہے کھربوں میں سے یہ والا فرشتہ آج پہلی مرتبہ زمین پہ آیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال۔ صاحب کھربوں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ زمین پر آئے تو محبوب علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے یہ پہلی مرتبہ آیا ہے۔ کمیٹیاں ڈال ڈال کے امتی پاکستان سے مدینے آئے تو محبوب کو پتہ نہیں چلتا ہوگا کہ یہ پہلی مرتبہ ہماری چوکھٹ پہ آیا ہے، یہ ہم سے پیار کرنے والا ہے۔ اللہ، کھربوں میں سے ایک فرشتہ آئے تو پتہ چلتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں سال قبل سے جتنے فرشتے آئے ہیں سب کا پتہ چلتا ہے۔ تو صاحب کھربوں سال پہلے آنے والوں کا پتہ چلتا ہے، تو جنہوں نے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا کے بیعت کی ہوئی، جنہوں نے محبوب کی بشارتیں وصول کی ہیں، حضور نے فرمایا نا صحابہ تمہیں مبارک ہو کہ تم نے مجھے دیکھا، میرے پہ ایمان لیا ہے، لیکن میرے ان امتیوں کو 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی ایمان لے آئے، جنہوں نے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی ایمان لے، ان کو 7 مبارکیں۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ پھر ناز نہ کریں، میرے شیخ اسی لیے کہا کرتے شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا،
اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا۔ قسمت پہ ناز کیجئے۔ تو حضور فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط، یہ والا فرشتہ پہلی مرتبہ زمین پر آیا اور آج سے قبل کبھی زمین پر نہیں آیا۔ اور فرمایا حذیفہ جانتے ہو وہ کس لیے آیا تھا؟ اللہ اکبر، فرشتہ آئے تو پتہ لگتا ہے کس مقصد کے لیے آیا ہے، امتی آئے تو پتہ نہیں لگتا کیا لینے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام تو محشر کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے امتی سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری امتی تک، پھر میرے محبوب علیہ السلام کے پہلے امتی سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری امتی تک لاکھوں اربوں کھربوں لوگ جب محشر کے میدان میں سارے نبیوں کے چوکھٹ سے ہو کے آئیں گے، میرے حضور اس وقت بھی جانتے ہوں گے یہ میری دہلیز پہ کیوں آئے۔ تو فرمایا کہ وہ رب سے حذیفہ اجازت لے کر آیا ہے کہ مالک مجھے اجازت دینا میں بھی تیرے رسول کو جا کے سلام نہ کر کے آؤں۔ تو حذیفہ وہ ہمیں سلام کرنے آیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے شیخ اسی لیے فرماتے ہیں یار سلام پڑھنے سے نہ روکا کرو، کوئی صبح پڑھتا ہے تو پڑھنے دو، کوئی دوپہر پڑھتا ہے تو پڑھنے دو، کوئی رات پڑھتا ہے تو پڑھنے دو۔ کہا یہ وہ وظیفہ ہے جو رب نے حجر و شجر کو بھی عطا کیا۔ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آج تک اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ میرے حضور جب بھی اس کے قریب سے گزرتے حضور کو سلام پیش کیا کرا۔ مجھے بڑی پرانی بات یاد آ کہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، فرماتے ایک دن آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ میں کسی سفر میں تھا، دوران سفر ایک جگہ پر حضور علیہ السلام نے قیام کیا، آقا کریم علیہ السلام محو استراحت ہو گئے، حضور چادر اوڑھ کے سو گئے۔ فرماتے کہ میں پہرہ داری پہ پاس کھڑا تھا، لیکن ایک عجیب منظر میری آنکھوں نے دیکھا۔ منظر کیا تھا کہ دور ایک درخت ہے، اس نے اپنی جڑوں کو یوں حرکت دی اور تنے کے بل بوتے چلتا ہوا آ کے میرے قدموں کے پاس کھڑا ہو گیا۔ فرماتے میں حیرت زدہ تھا کہ بھلا درخت بھی چلتے ہیں کبھی، لیکن منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کے قدموں کے پاس کھڑا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس گیا اور وہیں پہ جا کے نصب ہو گیا۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ لیا ہے بندہ نواز ایک عجیب منظر آج دیکھا۔ حضور فرمایا کہ آج کیا دیکھا؟ عرض کی حضور وہ جو درخت نہیں ہے؟ حضور فرمایا ہاں وہ موجود ہے۔ عرض کی حضور تھوڑی دیر پہلے وہ یہاں پہ آیا ہوا تھا۔ تو حضور جی وہ یہاں پہ کیوں آیا ہوا تھا؟ میرے حضور یہ نہیں پوچھتے کہ یعلا بن مرہ ہم تو سو رہے تھے، جاگ تو آپ رہے تھے، آپ بتائیں نا وہ یہاں کیوں آئے؟ اور واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آرام فرما تھے۔ دیکھو میں سو رہا ہوں، میرے پاس قریب طارق بھائی بیٹھے ہوں، کوئی گلاس ٹوٹ جائے تو جب میں بیدار ہوں تو وہ مجھ سے پوچھیں کہ بتائیں یہ گلاس کس نے توڑا ہے، تو میں یہ کیا کہوں گا؟ بھئی میں تو سو رہا تھا، جاگ تو آپ رہے تھے، آپ بتائیں یہ کس نے توڑا ہے؟ ہوا سے ٹوٹا ہے، آپ سے گرا ہے، کسی بچے کی ٹھوکر لگی؟ سوال بنتا نہیں ہے۔ اگر وہ مجھ سے پوچھے تو میں تو کہہ دوں گا بھئی سوال ہی نہیں بنتا، یہ سوال تو میرا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی آرام کر رہے تھے، لیکن حدیث اٹھائے صحابی نے سوال پوچھا کہ حضور جی وہ درخت یہاں کیوں آیا تھا؟ اور میرے محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں سو رہا تھا تم بتاؤ یہاں کیوں آیا تھا۔ ذہن میں سوال پہلا یہ ہے کہ صحابی نے پوچھا کیوں، جب کہ آقا کریم علیہ السلام واقعی آرام فرما رہے تھے؟ سوال ذہن میں آنا نہیں چاہیے، لیکن انہوں نے سوال پوچھا ہے۔ تو علماء نے بڑی خوبصورت اس کی تشریح کی، کہا صحابی رسول نے سوال اس لیے پوچھا تھا اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل تو جاگتا ہی رہتا ہے۔ تو حضور کو پتہ ہوگا وہ یہاں پہ کیوں آیا ہوا تھا۔ فرمایا کہ یعلا بن مرہ، صحابی نے پوچھا حضور وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ حضور فرمایا کہ یعلا بن مرہ آج ہم اس کے قریب آئے تھے، اس نے رب سے اجازت مانگی، مالک محبوب نیڑے آیا ہے، میں بھی جا کے سلام نہ کروں؟ تو وہ ہمیں سلام کرنے کے لیے آیا ہوا۔ یار کتنے خوش قسمت ہیں میں اور آپ، ہمارے نبی تو وہ ہیں جن کو پہنچ کے فرشتے بھی سلام کرتے ہیں، درخت بھی سلام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے استاذ مکرم فرماتے ہیں یار سلام پڑھنے سے نہ روکا کرو۔ اور میں آپ کو کہنا چاہوں گا یہ محرم الحرام کے بابرکت ایام ہیں، اپنے گھروں میں محفلیں سجاؤ، 2 4 6 دوست بٹھا لو، گھر والے بیٹھ جائیں، بچے بیٹھ جائیں، لازمی نہیں 100 150 بندہ ہو، 2 دیگیں پکے تو پھر ہی ختم ہوتا ہے اور پھر ہی محبوب کی محفل سجتی ہے، نہیں، گھر کے اہل خانہ بیٹھ جائیں، وہی روٹین کا کھانا جو پکاتے ہیں وہی پکا لیں۔
بچے بھی بیٹھ جائیں، ماں بھی بیٹھ جائے، دادا ابو بھی بیٹھ جائیں، دادی اماں بھی بیٹھ جائیں، اور سارے ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑ کے سونے محمد پہ درود پڑھو، ان کی آل پہ درود پڑھو، ان کے اصحاب پہ سلام پیش کرو۔ اللہ اکبر، یہ کرنے کا کام۔ میرے استاذ المکرم فرماتے ہیں یار سادہ سی بات ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ حضور اور سلام سے محبت کا تعلق گوڑا ہوتا ہے۔ یار آپ گلی سے گزر رہے ہوں، کوئی چھوٹا بچہ آپ کو سلام کرے، 1 دن 2 دن 3 دن، چوتھے دن آپ بھی موٹر سائیکل سے بریک لگا کر پوچھ لیتے ہیں کہ بیٹا آپ کس کے بیٹے ہیں، روزانہ مجھے سلام کرتے ہیں۔ یار اپنی اولادوں کو یہ وظیفہ اتنا پڑھا دو، صبح بھی محبوب کو سلام، دوپہر بھی حضور کو سلام، رات بھی ان کی چوکھٹ پہ سلام، تو کبھی تو حضور پوچھیں گے نا یہ کس کا پتر ہے روزانہ ہمیں سلام پیش کرتا ہے۔ اور اگر حضور علیہ السلام کی دہلیز پہ ماں باپ کے نام بھی آ گئے تو پھر محبت کا تعلق گوڑا ہوگا نا، لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے، یہ محبت کا سلام ہے، یہ محبت کا درود ہے۔ اور فرمایا وہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، اور فرمایا حذیفہ اس نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور میرے بیٹے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہی 2 نوجوان ہیں جو جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں۔ تو یہ وہ کام ہے جو اصحاب رسول نے امت تک کر کے پہنچایا ہے۔ دیکھو میں نے آپ کے سامنے مختلف آقا کریم علیہ السلام کے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت، ان کی عقیدت، ان کی عظمت اور حضور علیہ السلام سے ان کے پیار کی روایات کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ ساری روایات بلکہ اس سے بہت ساری اور روایات بھی موجود ہیں جن میں آقا کریم علیہ السلام نے کبھی حضرت فاطمہ کے فضائل بیان کیے، کبھی حضرت علی کے، کبھی حضرت حسن کے، کبھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل بیان کیے۔ لیکن یہ بات ذرا غور کرنے والی ہے، یار حدیثوں کے اندر عظمتیں تو اہل بیت کی ہیں، لیکن امت کو حدیثیں یاد صحابہ نے کروائی۔ ہر حدیث کا راوی آپ کو صحابی رسول نظر آئے گا۔ یعنی کیسی بات ہے، شان علی کے بچوں کی ہے اور بیان ابو بکر کے بیٹے کر کے، یعنی کیسی محبت کی بات ہے۔ ساری حدیثیں آپ اٹھائیں، بہت کم حدیثیں ملیں گی کہ اہل بیت خود اپنی شان بیان کر رہے ہوں گے۔ جتنی شانیں ہیں وہ اصحاب رسول نے امت تک پہنچائی ہیں۔ مجھے اور آپ کو اس دور وقت سمٹ گیا، مجھے اور آپ کو اس پرفتن دور میں اپنی نسل نو کی تربیت کے لیے اپنی اولادوں کو عقائد و نظریات میں اہل بیت رسول کا پیار رکھنا ہوگا، اصحاب رسول کی محبت ان کو سکھانا، یہ اولین ذمہ داری ہے ہماری۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم گھروں میں ان کی عظمت بیان کریں گے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جس کی بھی عظمت سنتا ہے دل میں اس کا پیار پیدا ہوتا ہے۔ آپ جس شے کی عظمت بیان کریں گے اولاد کے سینے میں اس کا پیار پیدا ہوگا۔ تو جب آپ اصحاب رسول کی عظمت بیان کریں گے، اہل بیت رسول کا پیار بیان کریں گے، تو نتیجے میں اولادوں کے سینوں میں حضور کے اہل بیت کا پیار پیدا ہوگا۔ عظمتوں کو بیان کیا جائے تو محبتیں جنم لیتی ہیں، الفتوں کو بیان کیا جائے تو پیار جنم لیتے ہیں۔ آئیے اہل بیت رسول کے نام پر میں اور آپ اپنی نسل نو کی تربیت میں مشغول ہو جائیے، ہماری ذمہ داری ہے، یاد رکھیے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور فرمایا کہ مجھ سے پیار کرو کہ میں تو اللہ کا بھی محبوب ہوں، اور تیسرا فرمایا میرے اہل بیت سے محبت میری وجہ سے کرو کہ وہ میرے اہل بیت ہے۔ بس یہ جملہ سمجھ آ جائے تو سارے جھگڑے ختم۔ یعنی ہم نے محبت کیوں کرنی ہے کہ حضور کے اہل بیت ہے اور محبوب کے اہل بیت۔ یار میں تو گزشتہ درس میں کہہ رہا تھا اہل بیت تو بات ہی بڑی بلند ہے، حضور علیہ السلام کے گھر والے ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں تو بزرگوں نے کیا خوب تعلیم دی، کہا ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ زمین پر پڑے ہوئے ریت کے وہ ذرے، وہ خاک ہے، وہ مٹی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ کتنی مٹی ہماری گلیوں میں پڑی ہے، کبھی کسی نے اٹھا کے بوتلوں میں سنبھالی نہیں کہ یہ بڑی قیمتی شے ہے۔ سب کو پتہ ہے یہ خاک ہے، یہ مٹی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ لیکن اگر اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے محبوب علیہ السلام سے،
نہیں حضور والا، میرے محبوب تو پھر میرے محبوب ہیں۔ اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور علیہ السلام کے گھر والوں سے، نہیں حضور والا، وہ تو میرے حضور کے گھر والے۔ اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے محبوب علیہ السلام کے اصحاب سے، نہیں حضور والا، وہ تو میرے حضور کے اصحاب ہیں۔ اس مٹی کو نسبت ہو جائے اگر میرے حضور کے قدموں سے لگے ہوئے نالین شریفین سے، تو صاحب پھر فتویٰ یہ ہے، یہ مٹی نہیں رہتی، یہ خاک مدینہ شفا بن جاتی ہے۔ اور اس مٹی کی شان یہ ہے کہ رب ہو کے فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر کی قسم، محبوب مجھے اس شہر کی قسم۔ کس شہر کی؟ شہر مکہ کی۔ کیوں قسم اٹھائی؟ اس میں اللہ کا گھر کعبہ ہے، اس میں چاہے زمزم ہے، اس میں مقام ابراہیم ہے، اس میں صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کی عظمتوں کے بڑے حوالے ہیں نا۔ یہاں وادی مینا ہے، یہاں بڑے عظمتوں کے حوالے، لیکن کہا محبوب یہ ساری جگہیں، ساری عظمتیں اپنی جگہ، لیکن میں اس لیے نہیں قسم اٹھا رہا کہ اللہ کا گھر یہاں پر ہے، محبوب میں اس لیے نہیں قسم اٹھا رہا کہ یہاں مقام ابراہیم ہے، میں اس لیے نہیں قسم اٹھا رہا کہ یہاں چاہے زمزم ہے، میں اس لیے نہیں قسم اٹھا رہا کہ یہاں صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ کہا محبوب میں قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں اس شہر میں تو جو رہتا ہے، محبوب تیرے ہونے کی وجہ سے قسم ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر کی خاک نے تیرے قدموں کو بوسے دیے ہوا ہے، اس شہر کی ہواؤں نے تیری سانسوں کو چوما ہوا ہے۔ محبوب ہم اس شہر کی قسم اس لیے اٹھاتے ہیں یار، جس شہر میں محبوب کے قدم لگے ہوں، رب تو اس شہر کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ جس حسین ابن علی کی رگوں میں محمد کا خون ہوگا، وہ رب کو کتنا پیارا لگتا ہوگا، وہ کتنے پیارے لگتے ہوں گے۔ تو آئیں میں اور اب یہ عظمتوں کا عنوان ہے، اس پہ تو جتنا بھی کلام کیا جائے وہ کم ہوگا۔ تو میں اور آپ اپنی نسل نو کی تربیت میں یہ بنیادی فکر ہے بیٹا، اپنی اولادوں کو اپنے اندر یہ اجاگر کرنی ہے۔ کبھی بھی اہل بیت رسول کی بات ہو یا صحابہ، یہ تو بڑی اونچی بات ہے۔ میں نے تو کہا، ہمیں تو بزرگوں نے کہا بیٹا محبوب کے قدموں سے لگے ہوئے نالین کے ساتھ جڑی ہوئی جو مٹی کے ذرات ہیں، ان کے عظمتوں کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، ہمیں یہیں کھڑا کیا گیا۔ تو مجھے اور آپ کو اس عنوان سے اپنی نسل نو کی تربیت کرنا ہے، اپنے عقائدوں۔ دیکھو یہ فتنوں کا دور ہے، ہر آنے والے دن میں ایک نیا فتنہ منظر عام پہ آتا ہے۔ میں بھی کہہ رہا تھا کہ یہ لیٹسٹ ورژن آتا ہے دین کا، آپ یوٹیوب پہ دیکھتے جائیں، نئی سے نئی بات نکلتی جائے گی، اور فتنے سے بڑا فتنہ نکل رہا ہے۔ تو مجھے اس دور میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کچھ بنیادی چیزیں طے کر لیں، ان پہ تحقیق مکمل ہے، بس ہم نے یہیں پہ کھڑا رہنا ہے۔ کوئی بحث کرنے لگے آل رسول پر، کوئی اصحاب رسول پہ، تو اس کی اپنی جو ہے کج فہمی ہے۔ ہمیں یہاں کھڑا کیا گیا کہ تم نے محبوب علیہ السلام کے شہر کی بھی عظمت کو بیان کرنا ہے، تم نے محبوب علیہ السلام کے قدموں سے لگی ہوئی خاک شفا کی بھی قدر کرنی ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ محبتوں کا انداز دیا گیا ہے، اور یہی دین کی بقا ہے، اور اسی کے اندر ہمیں جو ہے وہ ادب سکھایا گیا۔ دین ادب کا نام ہے، اور اگر ادب پاس نہیں تو پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا، فرمایا جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، فرمایا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی عام بڑا ہو تو یہ اس کے بارے حدیث ہے۔ تو پھر مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کا احترام سیکھنا ہے۔ میرے استاد ذی المکرم اسی لیے فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا کوئی چیز پرانی ہو جائے، نئی چیز خرید لیا کرو۔ نئی چیز میں جدت ہے، نئی چیز میں سہولت ہے، لیکن بیٹا یاد رکھنا دین جتنا پرانا ہوگا اتنا محبوب کے قدموں کے نیڑے ہوگا۔ ہم نے دین، موبائل خراب ہو جائے، نیا لیٹسٹ ماڈل ہے، وہ کہتا ہے اس میں زیادہ خوبیاں، وہ لے لیں، کوئی حرج نہیں۔ جدید دور ہے، جدید چیزیں ہونی چاہیے، لیپ ٹاپ جدید قسم کا ہونا چاہیے، لیکن دین گنبد خضرا کے مکین کے نیڑے تب ہوگا جب وہ پرانا ہوگا۔ اور اگر نیا ہوگا تو آئے دن نیا تو نکل رہا ہے، نہ جانے کہاں سے کہاں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ ہمارے شاہدرہ اور کوٹ عبد المالک سے دوست ہر اتوار کو ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں۔ اس اتوار کو بھی صبح 6:30 تا 8 بجے المصطفیٰ اسلامک سینٹر